अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ वाशिंगटन में अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी फरवरी की 3 तारीख और सोमवार का दिन दोपहर है। लेकिन पाकिस्तान में 4 फरवरी और मंगल के दिन का आगाज़ हो चुका है, आधी रात से आगे का वक्त है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं गुज़िश्ता 24 घंटे की। डेवलपमेंट्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो है जहाँ पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान ने, कैदी नंबर 804 ने जेल से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री को एक ओपन ख़त लिखा है, जिसका मतन हमारे सामने आ चुका है। वो इमरान खान के ट्विटर हैंडल एक्स के ऊपर देख सकते हैं। उसको कई लाख लोग वहाँ पे पढ़ चुके हैं, 1000 से ज़्यादा आखिरी दफ़ा मैंने देखा उसके ऊपर कमेंट्स हैं। इस ख़त की क्या अहमियत है अंडर द प्रेजेंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, इसकी मैं तफसीलात में जाऊँगा। इसके अलावा भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिनका क्विकली मैं जिक्र कर दूँ। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब याहिया आफरीदी ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बहुत ज़ोर लगा के वेलकम किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो 3 जज साहिबान को सदर आसिफ अली जरदारी ने ट्रांसफ़र किया है। उसमें बहुत सी उन्होंने दलीलें दी हैं उसे वेलकम करने के लिए। इसका बैकग्राउंड क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी अहमियत को भी मैं उजागर करने के लिए कम से कम अपना एनालिसिस आपके सामने रख सकता हूँ। पाकिस्तान ने सऊदी स्पेशल एक फ़ंड है, सऊदी फ़ंड फॉर डेवलपमेंट जो है, उसके साथ एग्रीमेंट किए हैं 2 किस्म के। एक ऑयल डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी का, जिसके तहत 1.1 या 1.2 बिलियन डॉलर्स की 1 साल के लिए डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी है। एक पानी का भी उन्होंने एग्रीमेंट किया है। बज़ाहिर बड़ी खुशाइंद ये खबर है, और लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से, इसे समझना भी ज़रूरी है। इसी तरह हम देखते हैं कि स्वीडन की एक अदालत ने सलमान नेजम जो है, जो ज़िंदा रह गया था, 2 थे जो इन पे इल्ज़ाम था, अदालत में मुकदमा चल रहा था मुसलमानों की तरफ से। सलमान ममलिका को किसी ने कत्ल कर दिया। जिन्होंने कत्ल किया उनमें से कोई भी नहीं पकड़ा जा सका, बिकॉज जो 5 लोग पकड़े थे उनको रिहा कर दिया है पुलिस ने। उन्होंने कहा कि ये इन पर सस्पेशन थी, लेकिन ये असल कातिल नहीं है। और स्वीडन की हुकूमत ये भी कहती है कि एक फ़ॉरेन पावर ने, शायद ग़ालिबन उनका ईरान की तरफ है मुझे लगता है, लेकिन एक फ़ॉरेन पावर ने इनको, किसी को इस्तेमाल करके ये कत्ल किया है स्वीडन के अंदर हालात को ख़राब करने के लिए। लेकिन जो सलमान नेजम है उससे 2 साल की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। इसकी अहमियत क्या है, मैं इसकी थोड़ी सी तफसीलात में जाना चाहता हूँ, कुछ सवालात भी आपके उठाना चाहता हूँ आप सबके लिए। ट्रंप और मेक्सिको के प्रेसिडेंट में बातचीत होने के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाने थे मेक्सिको पे, उनको 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। और मेक्सिको की प्रेसिडेंट ने ये फौरी तौर पर कहा है कि 10,000 जो नेशनल गार्ड है वो नॉर्दर्न बॉर्डर पे, यानी मेक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पे उनको अपॉइंट किया है, उनको लगा दिया गया है, ताकि ड्रग्स की स्मगलिंग को और इलीगल इमिग्रेशन को रोका जा सके। इन तमाम चीज़ों की मैं तफसीलात में जाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया, आप इसे ज्वाइन करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। एक अवेयर डिस्कोर्स के लिए पाकिस्तान पे आप इसे ज्वाइन करें और मेरे साथ इस कम्युनिटी को बढ़ाएं। सबसे पहले हम इमरान खान, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान के ख़त का हम एक एनालिसिस करें। इस ख़त को अब तक तकरीबन ट्विटर पे, पहले तो इस ख़त के आने से पहले बैरिस्टर गौहर ने इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री जो हैं उनको एक ओपन लेटर लिखा है, जिसका मतन बहुत जल्दी पब्लिक कर दिया जाएगा। सिंस देन उसका मतन पब्लिक कर दिया गया है, लेकिन जब मतन पब्लिक नहीं भी हुआ था तो बैरिस्टर गौहर ने और फैसल चौधरी ने उसकी बहुत सी तफसीलात मीडिया के साथ शेयर की थी। और उस वक्त बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा था कि 3 मेन उनके पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है कि इस वक्त फ़ौज में और आवाम के दरमियान जो एक बहुत बड़ी खलीज हायल हो चुकी है और जो बदगुमानी है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है, उसके ऊपर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को या आर्मी को या GHQ को एक रिव्यू करने की ज़रूरत है। और जो बड़ी बड़ी वजूहात उन्होंने उस वक्त बताई, वो 3 उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने बताई। एक ये कि जिस तरह से 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को लूटा गया और एक 17 जमातों की, अब 17 का फिगर सेटल हो चुका हुआ है, कि 17 सीटों की एक जमात को एक अर्दली हुकूमत के तौर पे पाकिस्तान के लोगों के ऊपर लाके बिठा दिया गया। ये रीज़न नंबर 1 है। दूसरा, जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान की अदलिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसका गला दबा दिया गया, यानी घूंट दिया गया, उसकी तमाम हैसियत को ख़त्म कर दिया गया। और तीसरा, ये जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका अमेंडेड एक्ट है 2024-25 का, इसके ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पहले ही ख़त्म हो चुका था। अब पाकिस्तान के आज़ाद मीडिया, मैं इसके लिए आज़ाद मीडिया समझता हूँ, जिसको सोशल मीडिया कहा जाता है, तो पाकिस्तान के आज़ाद मीडिया का, जिसका मैं हिस्सा हूँ, इसको अब कंट्रोल करने की, तबाह करने की कोशिश है वो की जा रही है। ये 3 उन्होंने रीज़न्स दिए थे। प्रोफेसर चौधरी साहब ने चौथा, 5वां और 6ठा पॉइंट जो है वो सामने रखा था। लेकिन अब चूंकि ये चीज़ हमारे
ہمارے سامنے آ چکی ہے، اس کا انالیسس زیادہ ضروری ہے، اس لیے میں کچھ ویسے اس کے پوائنٹس بتاتا چلا جاؤں۔ ٹویٹر پہ میں نے دیکھا ہے کہ اسے کم از کم تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ لوگ جو ہیں اسے دیکھ چکے ہیں یا پڑھ چکے ہیں۔ 7,500 دفعہ اس کو ری ٹویٹ کیا گیا جب میں نے آخری دفعہ اس کو دیکھا۔ 1,000 یا 1,100 سے زیادہ اس کے اوپر لوگوں کے ڈیٹیل کامنٹ ہیں، اس کی انگریزی کی ٹرانسلیشن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب لیٹر کا جو 3 پوائنٹس میں نے آپ کو پہلے بتا دیے، چوتھا پوائنٹ لیٹر کا یہ ہے کہ خلیج کی وجہ کیا ہے کہ ریاستی مشین جو ہے اسے اندھا دھند استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف جو اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کے ورکرز کے خلاف، اور ایک ریاستی دہشت گردی جو ہے ان کے خلاف کی جا رہی ہے، جس میں کہا گیا کہ گزشتہ چند ہفتوں کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ گھروں پہ ریڈ کیا گیا ہے اور 20,000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو ٹارچر کیا گیا ہے۔ سرپرائزنگلی اسلام آباد میسیکر جو ہے اس کا کوئی ڈائریکٹ ریفرنس جو ہے اس چوتھے پوائنٹ کے اندر یا چھٹے پوائنٹ میں 5ویں پوائنٹ میں نہیں ہے، تاہم یہ ضرور ذکر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز جو ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے غلط کہہ دیا، جو بھی ناصر جاوید رانا صاحب نے کہ فیصلہ جو تھا القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کا، اس کو بار بار ملتوی کیا گیا، لٹکایا گیا تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز کی پیکنگ کی جا سکے، ان کا نمبر بڑھایا جا سکے اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کیے جا سکیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کا ہم مزید تھوڑا سا ابھی آگے چل کے بھی ذکر کریں گے۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں خلیج اس لیے بھی بہت بڑی حائل ہو چکی ہے، پاکستان کی فوج اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان میں، کہ پاکستان کی معیشت کے بہت برے حالات ہیں، کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، کوئی معنی خیز وہاں پہ گروتھ جو ہے نہیں ہو رہی۔ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی مایوس ہو کے جو پروفیشنل کلاسز ہیں وہ پاکستان سے دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ میڈیا کی ایک پرسنالٹی جن کا ہمیشہ یہ کہنا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے مجھے کہیں نہیں جانا ہے، مجھے پاکستان میں رہنا ہے، حالانکہ ہمیشہ ان کے پاس بہت اپرچونٹیز تھیں، انہوں کا بھی مجھے میں نے دیکھا کہ ایک کامنٹ تھا کہ میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں بھی پاکستان سے جاؤں اور پھر اس کے بعد اپنے پیرنٹس کو بھی میں یہاں سے لے جاؤں، کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بوڑھے پیرنٹس ہیں پاکستان میں، ہمیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن اب اس قسم کی ایک تھنکنگ ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف عمران خان نے ذکر بھی کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی IT انڈسٹری کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، جو اس وقت حکومت کے حالات ہیں اس کے نتیجے میں جو جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز پلس ہے GSP+ ہے اس کو بھی خطرہ لاحق ہے، اور پاکستان کے لوگوں کو جو انٹرنیشنل لا، یہ پہلی دفعہ ہے کہ عمران خان نے یہ ٹرم بھی استعمال کی ہے کہ انٹرنیشنل لا جو گارنٹیز دیتا ہے کسی بھی ملک کے شہریوں کو، سٹیزنز کو، جس میں بنیادی انسانی حقوق ہیں، رول آف لا ہے، اس کے اندر میڈیا اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ان کو بولنے کی سوچنے کی آزادی ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ کامنٹ اس کے ساتھ کہا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا فریڈم آف تھاٹ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ بول ہی نہ سکیں، آپ کے منہ کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، تو پھر آپ کو سوچنے کی بھی کوئی آزادی جو نہیں ہوتی۔ اور اس کی بہت بڑی اگزامپل فوج کے افسران ہیں جن کو شروع سے ہی جب وہ ایک 16-17 برس کی عمر سے اکیڈمی میں جاتے ہیں تو ان کو کچھ کہنے کی آزادی نہیں رہتی۔ جب ان کو کہنے کی آزادی نہیں رہتی اس ڈسپلن کے تحت، تو پھر ان کی سوچنے کی آزادی جو ہے وہ بھی سلب ہو جاتی ہے۔ ایسے تو سارے ہی پوائنٹس بڑے جاندار ہیں، لیکن جو چھٹا پوائنٹ ہے عمران خان صاحب کے اس اوپن خط کا، وہ بڑا معنی خیز ہے، اور ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کی طرف نہ تو بیرسٹر گوہر نے کوئی اشارہ کیا، نہ ہی فیصل چودھری صاحب نے اس کا کوئی ذکر کیا اخباری رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے، لیکن یہ چیز چھپ گئی ہے ٹویٹر کے اوپر، اور اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ چھٹا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ ایک اور بہت بڑی وجہ جو خلیج حائل ہونے کی ہے عوام میں اور پاکستان کی فوج میں، وہ یہ ہے کہ ریاست کے ادارے کے جتنے بھی افسر ہیں، ریاستی اداروں کے جو لوگ ہیں، وہ اپنا اصل کام چھوڑ کے، یعنی انہوں نے جو سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے وہ چھوڑ کے وہ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں اور ورکرز کا استحصال کرنے اور ان کی پکڑ دھکڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور کرنل اور میجر جو ہیں وہ عدالتی فیصلوں کو جوتے کی نوک کے اوپر لکھتے ہیں، انہیں ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہاں انہوں نے اگزامپل بھی دی کہ صرف 2 یا 3 دن پہلے میری اہلیہ کو ایک ATC اینٹی ٹیرر عدالت نے انہیں طلب کیا، وہ آنا چاہتی تھیں لیکن کچھ نہ دیکھی نادیدہ طاقتوں نے اسے نہ ہونے دیا، سابوتاج کر دیا انہوں نے۔ اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد وہ کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے، اور اس سے پہلے اوپر بھی وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو سب سے بڑی سیاسی جماعت کا فاؤنڈر ہے، بانی ہے، اس کی حیثیت سے میری پوزیشن ہمیشہ سے میری پوزیشن یہ ہے کہ عوام میں اور فوج کے درمیان میں جو خلیج حائل ہے اسے کم کرنے کے لیے میں اپنی سفارشات دوں، اسے کم کرنے میں اپنا ایک رول پلے کروں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میری شروع سے یہ پوزیشن رہی ہے کہ یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے۔ یہ پوزیشن ہمیشہ سے ان کی رہی ہے۔ جب وہ جلد سے انہوں نے 75 کیے تھے اس میں بھی کہتے تھے کہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے۔ میں بھی کسی قسم کے کامنٹس میں بھی بیچارہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف ڈے فوج کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حیثیت سے کہ آرمی چیف کو، فوج کو اپنی پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا صرف ایک حل ہے، حل بہت انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ
فوج کو واپس اپنی حدود میں جانا ہوگا، جو اس کی آئینی متعین حدود ہیں، اسے یہ ساری سیاست چھوڑنی ہوگی، اپنے آپ کو سیاست سے لا تعلق کرنا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ فوج خود ہی کر سکتی ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ فوج خود ہی کر سکتی ہے، اور باہر سے کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ خلیج کم نہیں ہوگی، اور قومی سلامتی کو اور پاکستان کی پوری ریاست کو جو خطرات لاحق ہیں ان میں کوئی کمی جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان نے اس خط کے ذریعے کیا اچیو کیا ہے؟ آفٹر آل جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز جو ہیں، یا ان کے ساتھ کے جرنیل یا پاکستان کے باقی سب لوگ جو ہیں وہ اتنے معصوم تو نہیں کہ ان کو نہ پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان نے در حقیقت ایک بڑا انٹرسٹنگ کام کیا ہے۔ انہوں نے یہ خط پاکستان کے آرمی چیف، اوپن خط ہے یہ، انہوں نے کوئی صرف جنرل عاصم منیر صاحب کو نہیں لکھا، یہ انہوں نے پوری فوج کو لکھا ہے، یہ انہوں نے پورے کور کمانڈرز کو لکھا ہے، یہ انہوں نے پاکستان کی سپریم کورٹ کو، پاکستان کی عدلیہ کو لکھا ہے، میجسٹریٹس کو لکھا ہے، پاکستان کی وکلا کی بار ایسوسی ایشن کی تحریکوں کو لکھا ہے، یہ انہوں نے پاکستان کی ساری جتنی فیڈرل اینڈ پروونشل بیوروکریسی ہے اس کو لکھا ہے، یہ انہوں نے پاکستان کے میڈیا کے ٹائکونز کو لکھا ہے، پاکستان کے ٹی وی اینکرز کو لکھا ہے، پاکستان کے سوشل میڈیا کو لکھا ہے، رپورٹرز کو لکھا ہے، اور انہوں نے اسے کہتے ہیں یہ پوری دنیا کے سامنے اپنا موقف رکھا ہے کہ میری پوزیشن یہ ہے۔ اور پوزیشن ان کی کیا ہے؟ پوزیشن ان کی یہ ہے کہ اس ملک میں طاقت کا تمام تر جو محور ہے ڈیسیجن میکنگ کا، وہ پاکستان کے اس وقت موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری ہیں، اور یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ یہ فیصلہ کہ پاکستان کی فوج کو واپس اپنی آئینی حدود میں جانا چاہیے، یہ فیصلہ جنرل عاصم منیر کریں، یا ان کے کور کمانڈرز ان سے کروائیں، یا میڈیا پریشر ڈالے، یا عدلیہ پریشر ڈالے، یہ بیسکلی حل ہے۔ بیسکلی اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، اور یہ فوج کو خود سے کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی پوزیشن کو سٹیٹ کیا ہے، اور یہ انہوں نے 2 دن پہلے ہی، 3 دن پہلے پاکستان کے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب کو، اور پاکستان کے آئینی جو بینچ کو ہیڈ کرتے ہیں جسٹس امین الدین کو بھی، انہوں نے تقریباً 349 صفحات کا اسی قسم کا خط لکھا تھا، اس کے اوپر کوئی کامنٹ ہمیں وہاں سے نہیں ملا، تو انہوں نے پوزیشن کو سٹیٹ کیا۔ اب بہت سے لوگ آپ میں سے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ سلوشن چیزوں کے نکل آئیں، تو ظاہر ہے اس کا کوئی فوری طور پہ سلوشن نہیں ہے، کیونکہ آپ سن ہی رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہمارے امریکہ کی نئی حکومت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور وہاں سے عمران خان کو کسی قسم کی کوئی ریلیف جو ہے وہ نہیں ملنے والی۔ عمران خان اس انتظار میں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ سارا پروپیگنڈا پی ایم ایل این، پی 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 اور جنرل عاصم منیر کی مشینری کا ہے۔ عمران خان جیل میں اس لیے بیٹھا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تہیہ کر لیا ہے، ورنہ وہ یہاں سے نکل جاتا، میں تو چاہتا تھا نکل جاتا، لیکن عمران خان نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ پھانسی لینے کے لیے بھی تیار ہے، یہ جیل میں مرنے کو بھی تیار ہے بیمار ہو کے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی اس قربانی سے پاکستان کے لوگوں کا جو ذہن شعوری طور پہ سویا ہوا ہے وہ جاگ جائے۔ اب لوگ سارے کہتے ہیں، آپ میں سے ہر بندہ جو لکھتا ہے، 1000 کامنٹ لکھتا ہے، وہ سب کہتے ہیں ہمیں سب سمجھ آ گئی، لیکن میں آپ کے کامنٹس دیکھتا ہوں یوٹیوب کے اوپر، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ٹویٹر کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں میرے کامنٹس کے اوپر یا میرے ٹویٹس پہ، ان کے جب میں کامنٹ پڑھتا ہوں سارے، اور جو میں یہاں یوٹیوب پہ پڑھتا ہوں، تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ٹویٹر پہ جو لوگ ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں، ایکٹیولی فالو کرتے ہیں، ان میں سے بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ شعوری طور پہ چیزوں کو سمجھتی ہے۔ آپ جو یوٹیوب میں ہیں ان میں سے 20 25 30% لوگ صحیح طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن ابھی بھی کہہ لیں کہ 60% لوگ یا 50% سے لوگ ایسے زیادہ ایسے ہیں جو چیزوں کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ پاتے۔ اور عمران خان آپ سب لوگوں کو جگانے کے لیے اور آپ کے ذہن کو بیدار کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اب ایسے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اچھی عمر کے بھی ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہیں، وہ مسلسل یہ لکھتے رہتے ہیں، آج کل نہیں لکھ رہے، کہ جناب 1971 کا جو سانحہ ہوا سقوط ڈھاکہ کا، اس کی تمام تر، یا ایسٹ پاکستان کی جو سیپریشن ہوئی، اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو پہ ہے۔ اگر وہ مان لیتا، شیخ مجیب کو پرائم منسٹر بننے دیتا، تو چیزیں ہنکی ڈوری ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ کچھ کر سکتا تھا، 7 فلیٹ آیا، 7 فلیٹ آ کے وہاں پہ اتر جاتا، لڑائی شروع کر دیتا، تو شاید اس سے معاملات ٹھیک ہوتے۔ یہ سب ناسمجھی کی باتیں ہیں، اور یہ چیزیں یہ شو کرتی ہیں کہ آپ تاریخ کے عمل کو نہیں سمجھ سکے۔ تاریخ کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی جو سیپریشن تھی، اس کا آغاز 1955 کے ایوب خان کی ملٹری کنٹرول سے شروع ہو چکا تھا۔ 1958 میں مارشل لا لگ گیا، اور پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ ڈسفنکشنل ہو گیا۔ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان میں سیاسی رابطے ختم ہو گئے، جوتے کی نوک کے اوپر ان کو رکھا گیا، جبر سے ان کو چلایا گیا، اور اس کے بعد اس کا ایک ریئیکشن اور رد عمل بلڈ اپ ہوا، جس کو بلڈ اپ ہوتے ہوئے 15 برس لگے۔
اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو کچھ ہم کر چکے ہیں اس کو اب ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہے، بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب ہم خیبر پختونخوا میں بھی یہی کر رہے ہیں، اب ہم گلگت بلتستان میں بھی یہی کر رہے ہیں۔ کل کلاں کوئی اور جرنیل بیٹھا ہوگا، کوئی اور پرائم منسٹر ہوگا، کوئی اور پریزیڈنٹ ہوگا، آپ اس کو بلیم کرنے بیٹھ جائیں گے۔ یہ وہ شعوری بیداری ہے جس کا کاز عمران خان کا ہے، اور میرا اس ناچیز کا بھی چھوٹا سا یہی کاز ہے جس کی خاطر میں ایفرٹ کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ اب آئے ان لوگوں کی طرف جو یا تو ذہنی طور پہ کمزور ہیں، یا ذہن ان کے سوئے ہوئے ہیں، یا کمپرومائز ہیں، یا منافق ہیں، اور اس کی ایگزامپلز دیکھنا شروع کر دیں۔ پاکستان کے چیف جسٹس جناب محترم آنریبل یحییٰ آفریدی صاحب نے اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بڑا ویلکم کیا ہے ان 3 ہائی کورٹ کے ججز کو، جن میں سے ایک سندھ سے، ایک لاہور سے ڈوگر صاحب، اور ایک بلوچستان سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے امپورٹ کیے ہیں۔ اور وہاں پہ بڑی ایکسپلینیشن دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور چیف جسٹس کا ایک ہی موقف ہے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشائن بات ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں کے ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرو کرنے کا موقع ملے گا، ان کی ٹریننگ ہوگی، یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے، اسے ویلکم کرنا چاہیے۔ اس پہ خام خواہ کرٹیسزم ہو رہی ہے، یہ کوئی ایلیویشن تھوڑا ہے، یہ تو بیسکلی طور پہ صرف ایک ٹرانسفر ہے۔ یہ ہے وہ منافقت، اور یہ منافقت کا خوفناک اگلی بدصورت چہرہ جس کی وجہ سے پاکستان ان مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ باقی پاکستان کی ہائی کورٹس کی طرح کی ایک ہائی کورٹ ہے۔ انفیکٹ اسلام آباد میں بہت دیر تک ہائی کورٹ تھی ہی نہیں۔ اسلام آباد کا شہر 60s میں بن گیا، ہائی کورٹ ہی نہیں بنی۔ یہ ہائی کورٹ تو میرا خیال ہے پتہ نہیں 12 13 15 برس پہلے شاید یہ کورٹ بنی ہے، اس سے پہلے یہاں کورٹ ہی نہیں تھی۔ اور کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ میں جا سکتی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آتی ہیں۔ یہاں پر صرف اور صرف عمران خان کی کیسز اس لیے لگ رہے ہیں کہ عمران خان اس ریجن کے اندر ایک جیل کے اندر، اڈیالہ جیل کے اندر بند ہیں، اور ان کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ یہیں لگ سکتی ہیں۔ اگر عمران خان کی اپلیکیشنز لاہور ہائی کورٹ میں لگ سکتی ہوتی تو انہیں یہ ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو منافقت کا سہارا لے رہے ہیں چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب بھی، اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی۔ بیک گراؤنڈ اور کانٹیکس کیا ہے ان کا؟ بیک گراؤنڈ کانٹیکس یہ ہے کہ گزشتہ ایک دن سے ہڑتال کی ہوئی ہے، اسٹرائک کی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے وکلاء نے، اسلام آباد بار ایسوسیشن کے وکلاء نے، اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جو ہے ان لوگوں نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان 3 ججز کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ جو سلور لائننگ ہے، میں سمجھتا ہوں اگر اب ذہن جاگ جائیں لوگوں کے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور ISI بھی ان کے بازو مروڑنے کی کوشش کر رہی ہوگی، کس کی انہوں نے فائلیں نکالی ہوں گی، کسی کے گھر والوں کو تاکا ہوا ہوگا، کسی کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہوں گی، اور ان کے ساتھ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی اس وقت ہو رہی ہوگی، جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں بہت تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جو وکلاء ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اسلام آباد بار ایسوسیشن اور راولپنڈی ویسے جو ہیں، یہ اگر ان جج صاحبان کے سامنے پیش نہ ہوں اور ان کا بائیکاٹ جاری رکھیں تو آپ دیکھیں کہ نظام کو ایک بہت بڑی یہاں پہ شکست ہو جائے گی۔ اسی طرح سے عمران خان کے وکلاء کو بھی ان کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہیے جب ان کا کیس لگے گا۔ میرا کم از کم یہی اس اسٹیج کے اوپر جو ہے ایک اطلاع ہے۔ لیٹس ہوپ کیا ہوتا ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے اندر بھی بڑا ایک خاص قسم کا میسج جو ہے وہ پنہا ہے، دیکھنے میں بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ خبر ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، اس کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو گیا جس کے نتیجے میں 1 سال کے لیے یہ فنڈ جو ہے وہ فائنینس کرے گا 1.1 یا 1.2 بلین ڈالر کی جو ڈیفرڈ آئل پیمنٹس ہیں، جس میں پاکستان کو تیل ملتا رہے گا لیکن پاکستان کو پیمنٹس جو ہیں وہ نہیں کرنی پڑیں گی۔ اس کی سگنیفیکنس اور ساتھ یہ ہے کہ STF جو ہے وہ 41 ملین ڈالر دے گا خیبر پختونخوا میں پانی کی سپلائی کو امپروو کرنے کے لیے، جس سے کوئی تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی خبریں پاکستان میں چھپتی ہیں، بڑی پازیٹیو قسم کی خبریں ہوتی ہیں، کبھی اس کا انالیسس جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ اس کی دیکھیں 2 اس کے پوائنٹس آف امپورٹنس ہیں۔ پہلے تو آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ رجیم ہے، یہ پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ کس حد تک بیرونی سپورٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، اس پہ ان کا دار و مدار ہے۔ کیونکہ ساتھ ہی یہ بھی کلیم کیا گیا ہے کہ یہ جو 1.1 بلین ڈالر کی پیمنٹ ڈیفرڈ ہو گئی ہے جو نہیں کرنی پڑے گی، اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ ان میں اضافہ ہوگا پریکٹیکلی طور پہ، اور چند مہینوں کے اندر جو IMF نے اپنا ریویو کرنا ہے 7 بلین ڈالر کا جو انہوں نے سپورٹ دے رکھی ہے اس میں مدد ملے گی، بھی ظاہر ہے کہ IMF کہتی ہے کہ آپ کے پاس ریزرو ہونے چاہیے۔ تو ایک تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایکسٹرنل سپورٹ کے اوپر، وہ IMF کی ہو، ورلڈ بینک کی ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ہو، سعودیز کی ہو، قطریز کی ہو، UAE کی ہو، اس کے اوپر اس نظام کا کتنا دار و مدار ہے۔ اس کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خود مختار نظام ہے۔ یہ اگر یہ سارے فیصلہ کر لیں کہ پاکستان میں انہوں نے جمہوریت کو سپورٹ کرنا ہے، انسانی حقوق کو سپورٹ کرنا ہے،
ہے, رول آف لا کو سپورٹ کرنا ہے اب انسان. تو بیسکلی طور پہ یہ تو ایک چند ہفتے یہ حکومت نہیں نکال سکتی. ساؤتھ افریقہ کی حکومت کے پاس تو اپنے بڑے ریسورسز تھے اپارتھائڈ گورنمنٹ کی, ان کی بڑی اپنی رچ اکانومی تھی, تو ان کا کنڈا ہو گیا تھا 6-7 سال کے اندر. یہ تو 6 ہفتے نہیں نکال سکتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ظلم کا نظام ہے اسے کیسے مغرب کی اور مشرق وسطیٰ کے اداروں کی اور حکومتوں کی مکمل سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہے. اس میں دیر از نو ڈینائنگ دیٹ کنکلوژن ایٹ دس پوائنٹ. اچھا, دوسری اس کی امپورٹنس دیکھیں کیا ہے. دوسری اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان میں ظاہر ہے اسرائیل کی ریکگنیشن کا جو ابراہیم ایکارڈ ہے اس پہ پروگرس ہونی ہے, اور سعودی عرب کی کمٹمنٹ ہے کہ اس نے پاکستان اور چند اور ممالک شاید بنگلہ دیش, انڈونیشیا وغیرہ کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے. اب پاکستان میں ایسے بہت بہادر لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم تو جناب پتہ نہیں کیا کر دیں گے, اگر اسرائیل والی بات تو کسی کو نہیں کرنے دیں گے. عمران خان کے زمانے میں بہت شاٹیں مارتے تھے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سارے چپ ہو چکے ہیں. اور میں اب دیکھیں جس وقت سعودی فیصلہ کریں گے اور ایک کہانی بنا لی جائے گی, پاکستان میں آپ کے ریٹائرڈ ایمبیسڈر, ڈپلومیٹ, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پروفیسرز سب اس فیصلے کی تعریف کریں گے اور پاکستان میں ایک ماحول بنا دیا جائے گا اسرائیل کی ریکگنیشن کا. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے اعتراض یہ ہے کہ اگر پاکستان نے آج سے 10-15-20 برس پہلے اسرائیل کو کوائٹلی انگیج کر لیا ہوتا تو اسے عربوں کے پیچھے چل کے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ اس کے اپنے اثر و رسوخ میں اتنا اضافہ ہوتا ایز اے رزلٹ آف دیٹ انگیجمنٹ کہ یہ جو پاکستان پہ باہر کی بیرونی طاقتوں نے آ کے پاکستان کی فوج, پاکستان کے ریاستی اداروں اور پورے سسٹم کے پالیٹکس پہ کنٹرول کر لیا ہے, یہ نہ ہوتا. پاکستان lost its sovereignty for not taking the right decisions in foreign policy. This is what یہ میں نے آج سے 10 سال سے پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ایک سیمینار تھا, وہاں پر میں نے کہا تو سب لوگ جو ہیں غصے سے پاگل ہو گئے بالکل. اب دیکھیں کیا حالات ہیں. غصہ تو کرنے میں پاکستانی جو ہیں ایسے غصہ آ گیا, قتل کر دے, سرتن سے جدا, لیکن ٹوٹل اوقات جو ہے ڈیسیجن میکنگ کی کچھ نہیں ہے. اب آپ کو گردن سے دبا کے اسرائیل کی ریکگنیشن آپ سے کرائی جائے گی اور آپ لوگ سب خاموش بیٹھے ہوں گے, کچھ نہیں کر سکیں گے. ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ کوئی تھوڑا سا شور مچا دے. ایک اور ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ سویڈن کی ایک عدالت نے سلمان نیجم, جو سلمان مملکہ جسے قتل کر دیا نامعلوم افراد نے, اس کے ساتھ تھا, دونوں کے خلاف مسلمانوں نے ایک مقدمہ قائم کیا ہوا تھا. سویڈش کورٹ نے انہیں 2 سال کی سزا اس شخص کو سنائی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ریلیجس مسلم ایتھنیسٹی ہے اس کے جذبات کی انہوں نے توہین کی, اور فریڈم آف ایکسپریشن صحیح ہے لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. میں اس کی ایکسپلینیشن اسٹیج پہ آپ کو نہیں دے رہا. میں چاہتا ہوں کہ آپ میں لوگ خود اس کے اوپر تحقیق کریں, اس عدالت کے فیصلے کو پڑھیں, جائیں جا کے گوگل کے اوپر اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ بیسکلی طور پہ عدالت جب کہتی ہے کہ جو ایتھنک مسلمان ہیں ان کے خلاف یہ جو ان کے جذبات کی توہین کی جا رہی ہے, ان کو ہرٹ کیا جا رہا ہے, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس کی کیا سگنیفیکنس, اس کی کیا اہمیت ہے. میں بلیو نہیں کرتا ٹاپ باٹم کمیونیکیشن میں. میں اگر سمجھاؤں گا بھی, جب تک آپ اپنے مائنڈ کو خود ایکسرسائز نہیں کریں گے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. لیکن اس کے اندر ایک ایسا راز پنہا ہے جسے سمجھے بغیر مسلمان جو ہیں وہ دنیا کو اور عصر حاضر کو, خاص کر کے مغرب کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, نہ ہی اس دنیا کے اندر اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں. شور مچا سکتے ہیں, مر سکتے ہیں, امیگریٹ کر سکتے ہیں, لیکن سیلف رسپیکٹ حاصل نہیں کر سکتے. یہ جو سویڈش کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہے جو بظاہر مسلمانوں کے فیور میں ہے, اس کے اندر وہ راز پنہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اپنا دماغ تھوڑا سا خرچ کریں. اب آخری کوئک ڈیولپمنٹ ہے کہ ٹرمپ اور میکسیکو کی پریزیڈنٹ جو ہیں کلاڈیا شین بوم کے درمیان ایک تفصیلی گفتگو ہوئی ٹیلی فون پہ, جس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹیرف لگانے تھے میکسیکو کے اوپر 25%, اس میں 1 مہینے کے لیے اسے ڈیلے کر دیا گیا ہے. بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ کی تھریٹ بھی یہی تھی کہ میکسیکو سے ڈرگز آ رہی ہیں, الیگل امیگرینٹس آ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم میکسیکو جو ہے وہ فوری طور پہ 10,000 نیشنل گارڈز کو ناردرن بارڈر پہ, یعنی US میکسیکو بارڈر پہ اس کو اپوائنٹ کرے گا. ایک اسی قسم کی ڈسکشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے کینیڈا کے پرائم منسٹر کے ساتھ, جسٹن ٹروڈو کے ساتھ, وہ بھی وہاں بھی بات ہوئی ہے 2 دفعہ, لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ, یہ بریک تھرو نہیں ہوا اکارڈنگ ٹو دی امریکن سورسز. کینیڈا کو ڈونلڈ ٹرمپ بالکل ناجائز ٹارگٹ کر رہے ہیں. کینیڈا کے ساتھ امریکہ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ $55 بلین ہے, وچ از نتھنگ ایز کمپیئر ٹو دی انٹیگریشن بٹوین کینیڈا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. میکسیکو کے ساتھ جینوئن پرابلم ہے, اور یہ جو فینٹنل جو ڈرگ ہے جس کا لوگ مس یوز کرتے ہیں, اور جو انلیگل امیگرینٹ ہیں, یہ ساروں کے 95% سے زیادہ جو ہیں یہ میکسیکن بارڈر سے یا پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں. کینیڈا کے بارڈر سے اس قسم کی کوئی نہ ٹریفک ہے, نہ وہاں سے کوئی بہت زیادہ فینٹنل یہاں پہ آتی ہے, نہ کینیڈینز کو امریکہ میں امیگریٹ کرنے کا شوق ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ، مجھے کئی دفعہ یہ لگتا ہے، یہ بڑی ہنسی کی بات ہے ویسے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی اس چیز سے بھی کم انڈرسٹینڈنگ ہے ویسٹرن الائنس اور مغرب کی اور امریکہ کے جو درمیان ریلیشن شپ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کوشش تو ڈیل کرنے کی کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنے بھونڈے انداز سے کینیڈا کو، یورپین یونین کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے بہت خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ جو ایک ہیجان کی روش ہے، بیکار قسم کی روش ہے، اسے جلدی ڈونلڈ ٹرمپ نے کنٹرول نہ کیا تو ویسٹرن الائنس کمزور ہو جائے گا. ویسٹرن الائنس کا ایکچوئل چیلنج چین ہے، چیلنج روس ہے، چیلنج ہندوستان ہے. ویسٹرن الائنس کا چیلنج جو ہے وہ کینیڈا نہیں ہے، یورپین یونین، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جو ہے نہیں. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.